औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हनी मुस्वी प्रोग्राम करबला और असर हाजिर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज 6 रबीउल अव्वल है, 3 अक्टूबर है और पीर का रोज़ है। परवरदिगार की बारगाह में दुआ गो भी हूँ और पुरुम्मीद भी हूँ कि पूरी दुनिया में आप जहाँ कहीं भी होंगे, सदक़े में मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के खैर और आफियत से। नाज़रीन, आपको हमारे प्रोग्राम के फॉर्मेट का इल्म है। हम इसमें करबला और असर हाजिर, जो कि हमारा उन्वान भी ये है, उसमें असर हाजिर के जो तकाज़े होते हैं उनको भी पूरी तरह से इसके अंदर शामिल किया जाता है। इस वक़्त जो बिल्कुल करंट सिनेरियो है उसके अंदर ज़ायरीन की एक बहुत बड़ी तादाद करबला के अंदर इस वक़्त मौजूद है और जो कुछ मुश्किलात का शिकार है, उनकी क्या मुश्किलात हैं, क्या मामलात हैं, इस आवाज़ को हमारे साथ मिलकर जो है वो आपने भी उठाना है और इसको आगे ऐवान बाला तक पहुँचाना है, ताकि जो मसूलीन हैं, जो ज़िम्मेदारान हैं, जो अपनी उनके लिए राहत और सुकून का सबब बन सकते हैं, आसानियाँ पैदा कर सकते हैं, उन तक, उनके ऐवानों तक इस आवाज़ को पहुँचाया जाए। इसके ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है आयतुल्लाह सैयद नसीम अब्बास नजफ़ी साहब, नजफ़ अशरफ, इराक से। क़िबला, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे और आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करेंगे। अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुसी साहब सलामत रहें। जज़ाकल्लाह क़िबला, जज़ाकल्लाह। क़िबला, सबसे पहले थोड़ी-सी तमहीदी गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे कि आज ये जो हमने मौज़ू रखा है, इसकी हमें ज़रूरत ही आखिर क्यों पेश आई है? क्योंकि अरबईन के बाद जो पूरी दुनिया से आए हुए ज़ायरीन थे, अपने मुल्कों को लौटने लगे, मगर अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के जो मोमिनीन हैं, वो करबला में कुछ मुश्किलात का शिकार है। उस पर थोड़ी-सी तमहीदी गुफ्तगू कर लें, तो फिर मैं प्रोग्राम को मज़ीद उसकी जहतों को खोलना शुरू करूँ इंशाअल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन व लअनतु दाइमा अला अदाइहिम अजमईन। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल रसूलुल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम इन्ना लिल हुसैन हरारा फ़ी क़ुलूबिल मुमिनीन ला तबरुदु अबदा। सदक़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। रसूल खुदा का मशहूर व मारूफ फरमान है कि मोमिनों के दिलों में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मोहब्बत की ऐसी गर्मी है जो क़यामत तक ठंडी नहीं होगी। आपके बेशक। इस क्वेश्चन के आंसर में कि क्या वजह है कि अरबईन के बाद भी अभी भी ज़ुवार जो हैं और ख़ुसूसन बाद ऐसे ममालिक के पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, मुख्तलिफ इन कंट्रीज़ के मशाकिल और परेशानियों का शिकार हैं, मसाइल का शिकार हैं। इस प्रोग्राम के वसातत से जो है उसकी निशानदेही की ज़रूरत पड़ी। जैसे कि आपने इशारा किया कि अभी तक जो इराक में ज़ायरीन आए थे या ईरान के अंदर मौजूद हैं, उनके बहुत सारे मसाइल जो हैं वो हल नहीं हो पा रहे हैं। यानी इससे पहले कि आने में मसाइल और मुश्किलात थी और वापस जाने में भी उसी तरह बहुत सारी मुश्किलात और मसाइल हैं। और इस हवाले से अगर मैं उन मुश्किलात को बयान करना चाहूँ, तो वो उसके लिए इंशाअल्लाह तफ़सीली तौर पे बयान करता हूँ। लेकिन इस मकाम पे इतना कहना चाहता हूँ कि बहुत सारी मुश्किलात जो पहली दफ़ा मैं समझता हूँ जब अरबईन की ज़ियारत जो है ना ओपन हुई है 2003 के बाद, उस वक़्त के से लेकर अब तक जो मुश्किलात आई हैं, उसमें सबसे ज़्यादा मुश्किलात इस साल अरबईन पे आईं। ज़ियारत पे आने के लिए भी और ज़ियारत करने के बाद वापस जाने के लिए भी। इंशाअल्लाह चूँकि हमारा मौज़ू इन्हीं मुश्किलात है, ज़ायरीन के हवाले से है और इनके हल और इसका सॉल्यूशन क्या है, इस पे हम बात करने के लिए बैठे हैं, तो इंशाअल्लाह हम मज़ीद इस पे बात करते हैं। जी, मुसी साहब। बिल्कुल सही। क़िबला, हम पूरी कोशिश करेंगे आज का जो हमारा टाइम है इसमें वक़्त में रहते हुए जो ज़्यादा जो ज़ायरीन के इश्यूज़ हैं उसके ऊपर डिस्कस किया जाए। वहाँ पर एंड टाइम के ऊपर वीज़ा प्रॉब्लम्स आती हैं। सालार जो हैं उनको रजिस्टर्ड नहीं किया जाता। अभी मैं काज़मैन में एक ग्रुप से मिला जो अंदरून सिंध से हमारे सिंधी स्पीकिंग भाई आए हुए थे और उनका भी सालार उनको छोड़ के भाग गया था, तो उनसे भी कॉन्टैक्ट किया गया। उनके साथ भी अभी एक प्रोग्राम हम रखेंगे और उसका पूरा अता पता जो अपने बड़े उलमा हैं उनको देंगे और उसको इंशाअल्लाह बैंड कराएँगे। तो इस तरह के जो मामलात हैं, जो ले जाते हैं उसके बाद धोखाधड़ी करते हैं, उनके ऊपर भी हाथ डालने की ज़रूरत है। और इन तमाम चीज़ों को अगर पाकिस्तान से रेगुलराइज़ नहीं किया गया, इनको एक डोमेन में नहीं लेकर आया गया, इनको एक बाकायदा इनको एक सीक्वेंस में नहीं लाया गया, तो हुकूमत इराक जो है वो ताउन नहीं करेगी। ये तमाम कुछ इधर से प्रॉब्लम्स हैं
کچھ ادھر سے ان تمام چیزوں کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے ظاہر اہل بیت علیہ السلام کا قبلہ، مقام اور مرتبہ کیا ہے؟ جی، اس حوالے سے یقیناً اہل بیت علیہ السلام کا مقام قرآن و روایات کی روشنی میں واضح ہے، لیکن اس مقام پہ میں چونکہ پروگرام کی مناسبت سے زائرین اہل بیت علیہ السلام اور خصوصاً امام حسین علیہ السلام کے زائر کا مقام کیا ہے، اجمالی طور پہ اتنا عرض کرنا چاہوں گا کہ جس امام حسین علیہ السلام کے بارے میں رسول خدا نے فرمایا حسین منی و انا من حسین، کہ حسین مجھ سے اور میری رسالت کی بقا حسین سے ہے، تو جب رسالت کی بقا مولا حسین علیہ السلام سے ہے تو اس زائر کا کیا مقام ہوگا جو مولا حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے آتے ہیں، کیونکہ کربلا کے انقلاب میں اصلی اسلام کی بقا ہے، اور جب زائر آتا ہے تو بہت ساری چیزیں وہ سیکھ کے جاتا ہے روحانی اعتبار سے، تربیتی اعتبار سے، اور اس میں ایک بہت معنوی جہت پوشیدہ ہے زیارت امام حسین علیہ السلام میں، اگرچہ بہت سارے فرامین جیسے کہ کامل و زیارات کتاب میں بھی موجود ہے، ان فرامین کو دیکھا جائے تو مولا حسین علیہ السلام کی زیارت پہ آنے والے شخص کے لیے اس کا استقبال خود فرشتے ہیں، اور اس کو الوداع کرنے بھی فرشتے جاتے ہیں، اور اس کے گناہوں کی بخشش ہوتی ہے، دعاؤں کی قبولیت ہوتی ہے، اس کی زندگی میں جو ہے نا اضافہ کر دیا جاتا ہے، اور ظاہر امام حسین علیہ السلام کو ہر قدم پہ حج عمرے کا ثواب ملتا ہے، اور بعض روایات میں کہ روز قیامت انسان تمنا کرے گا کاش وہ جب وہ مقام دیکھے گا ظاہر امام کا تو کہے گا کاش میں بھی امام حسین علیہ السلام کے ظاہروں میں سے ہوتا۔ تو بہت ساری ایسی برکات ہیں جو دنیا و آخرت کے اعتبار سے ہیں، رزق میں اضافہ ہے، بلائیں اور مصیبتیں ٹلتی، تو یہ ساری برکات جو مولا حسین علیہ السلام کی زیارت کے حوالے سے ہیں، اور خصوصاً امام حسین علیہ السلام کی شفاعت کے حصول کے لیے بھی ایک بہترین ذریعہ امام کی زیارت، اور بعض روایات میں اور علماء کے فتویٰ کے مطابق زندگی میں اگر انسان مستطیع ہے تو ایک دفعہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرنا جو ہے وہ واجب قرار دیا ہے۔ تو ان تمام جہات کو دیکھتے ہوئے اور باقی اہل بیت کی زیارات جو ہیں ان کا بھی اپنا مقام اور اجر ہے، ہر قدم پہ 1000 نیکیاں، 1,00,000 نیکیوں کی بھی روایت ہے، 1,00,000 گناہوں کی بخشش کی بات ہے، 1,00,000 سبحان اللہ۔ درجات کی بلندی کی بات ہے، اور جاتے ہوئے بھی اور واپس آتے ہوئے بھی ہر قدم پہ، تو یہ ساری برکات چونکہ اس کے لیے الگ باقاعدہ پروگرام چاہیے، چونکہ ہمارا جو ٹاپک ہے وہ زائرین کی مشکلات اور ان کے حلول ہیں، لہٰذا زیادہ کوشش ہماری اس سے ہونی چاہیے کہ اس پہ بات بالکل کی جائے۔ صحیح، جی موسی صاحب۔ ٹھیک ہے۔ تو اب اپنے اصل موضوع کی طرف آتے ہیں، چونکہ زائرین کے اوپر زائر ہے کیا، زائر کا مقام کیا ہے، زائر کا مرتبہ کیا ہے، زائر کی منزلت کیا ہے، پیش نگاہ پروردگار کیا ہے، پیش نگاہ ائمہ کیا ہے، ان کے اوپر تھوڑی سی روشنی ڈالنا مقصود تھا، ضروری تھا، تاکہ ایک زائر کا مقام واضح ہو جائے۔ اب زائرین کی جو مشکلات ہیں وہ دراصل ہیں کیا؟ بعض کے لیے آپ نے آن ارائیول ویزے ہیں، بعض کے لیے کچھ پتہ نہیں ہے، وہ لوگ ہالیڈیز بک کیے ہوئے ہوتے ہیں، لوگ اپنے مالی معاملات کو سیٹ کیے ہوئے ہوتے ہیں، چھٹیاں لی ہوئی ہوتی ہیں، جو کاروان والے ہیں ان کے الگ ایشوز ہیں، انہوں نے ان سے ڈالرز لیے ہوئے ہوتے ہیں، مارکیٹ اوپر نیچے ہو رہی ہوتی ہے، تمام چیزوں کو بیلنس کرتے ہیں۔ اگر کوچز بک ہوتی ہیں، بائی روڈ جو آ رہے ہوتے ہیں، ایک سیلاب تو بائی روڈ آ رہا ہوتا ہے، اب وہ اس کے اندر تمام چیزیں اگر بر وقت ویزا ایشو نہیں ہوتا تو تمام چیزیں جو ہے وہ بگڑ جاتی ہیں، اور اس میں لاکھوں کروڑوں روپے کا نقصانات جو ہے وہ اٹھانے پڑتے ہیں۔ تو اصل مشکلات کی وجہ اور سبب کیا ہے قبلہ؟ جی موسی صاحب، آپ نے کچھ مشکلات کا ذکر کیا، میں کچھ مزید ایڈ کروں گا اس میں، جیسے کہ آپ نے کہا کہ ویزے کے حوالے سے یہ بہت بڑا پرابلم ہے کہ ویزا جو ہے وہ لوگ اپلائی کرتے ہیں، چونکہ جو خاص طور پہ اربعین پہ آتے ہیں یا ویسے اربعین سے ہٹ کر وہ ایران عراقی دونوں ملک کنٹریز میں جو زیارات ہیں ان کی کوشش ہوتی ہے ہو جائے، تو بعض اوقات غالباً جو تاخیر ہوتی ہے وہ عراقی اپروول کے حصول میں کہ موافقت آ جائے تو پھر ویزا کا حصول، اور اربعین پہ تو بہت زیادہ تاخیر ہو جاتی ہے، اور اس دفعہ تو اتنی تاخیر ہوئی کہ لوگ اربعین کی زیارت تک پہنچ نہیں سکے، ابھی بھی لاکھوں کی تعداد میں جو زائر اربعین کی زیارت سے رہ گئے، خصوصاً پاکستان کے زائر، ممکن ہے ہندوستان سے بھی، اسی طرح افغانستان سے، تو یہ جو زائر ہیں یہ ایک کمیونٹی ہے بہت بڑی تعداد میں، اور خصوصاً جو پیدل افن جو بائی روڈ آنے والے زائر تھے ان کے لیے زیادہ مسائل کریٹ ہوئے، تو ویزا کا جو پرابلم ہے اس پہ جو ہے نا کام کرنے کی ضرورت ہے، اس پرابلم کو سالوشن اس کا دیا جائے،
تمام کنٹریز جن سے اس کا تعلق ہے، چاہے وہ ویزا دینے والے ہیں، ویزا لینے والے کنٹریز، تو ان کو آپس میں مل بیٹھنا پڑے گا. انشاءاللہ اس کے حلول پہ بھی آؤں گا، لیکن ابھی جو بات میں اس مقام پہ کرنا چاہ رہا ہوں، سب سے فرسٹ آف آل ویزے کا پرابلم اور اس میں تاخیر. بہت سارے لوگوں کو ویزا نہیں ملا یا بہت تاخیر سے ملا، اور جن لوگوں کو ویزا مل بھی گیا جو بائی ایئر آ رہے تھے، ان کے لیے پرابلم آ رہی تھی کہ ایسے لوگ ان کو اوکے ٹو بورڈ نہیں کیا جا رہا تھا. یعنی بڑے افسوس کی بات ہے، جب گورنمنٹ ویزا ایشو کر دیا تو پھر اوکے ٹو بورڈ کو بہت سارے لوگوں کو نہیں کیا گیا، یعنی ان کی ٹکٹ ضائع ہوئی، اور ان کے جناب ان کا اپنا جو ویزے کے تھے مسائل، پیسے انہوں نے صرف کیے تھے وہ ضائع ہوئے. اسی طرح ان کو ٹینشن الگ ہوئی، وہ زیارت سے ممکن ہے محروم ہوئے بہت سارے لوگ. تو یہ غیر قانونی، غیر شرعی، غیر اخلاقی، غیر عقلی باتیں ہیں، یعنی غیر منظم نہیں کیوں لوگوں. کیوں ہوتا ہے یہ؟ کیوں جی حکومت کی پکڑ کمزور ہے؟ حکومت کے اندر باسئین موجود ہیں؟ حکومت مطلب وجہ کیا ہے؟ میں وجہ جاننا چاہتا ہوں. اب بہت ساری چیزیں ہیں منصور صاحب. اس میں ایک یعنی ایک وہ عالم دین نے بڑا اچھا آئیڈیا دیا تھا خصوصاً عراق کی حکومت کو، کہ آپ ایک وزارت بنائیں زائرین کے لیے، کیونکہ اس دنیا میں سب سے زیادہ زیارات جو ہیں میرا خیال میں ائمہ علیہ السلام کی وہ عراق کے اندر ہیں، یا پھر وہ جنت البقیع میں اور مدینہ منورہ میں زیارات ہیں. تو اس مقام پہ ان کنٹریز کو چلو اس ملک میں ایک حج کی وزارت ہے، یا ہمارے پاکستان میں جو مذہبی امور کی وزارت ہے، ان کو ان چیزوں میں انٹرفیئر کرنا چاہیے اور ان چیزوں کو منظم کرنا چاہیے بر وقت. جیسے حج کے امور کو منظم کیا جاتا ہے، اسی طرح جن ممالک سے زیادہ زائر آتے ہیں خصوصاً اور جن کنٹریز میں جاتے ہیں، ان کے ساتھ حکومتی سطح پہ معاملہ ہو، اور وہ معاملات کو وقت پہ اچھا منظم اس میں کریں، طے کریں، ہدایات دیں، انسٹرکشن دیں. یہ چیز دوسری مصری صاحب، کرپٹ لوگ بھی ہر جگہ ہوتے ہیں، اور وہ اس چیز کو، زیارت کو، وہ کاروبار کی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ لوگ آ رہے ہیں، ان کے اس جذبے سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے ان سے رشوت طلب کرنا، یا ان سے مثال کے طور پہ ان کو بلیک میل. تو یہ چیزیں بھی جو ہیں اس طرح کے مسائل بنے. جی آپ کچھ کہنا اچھا چاہتے ہیں. اب اس میں دیکھیں، انیشیٹ تو سب سے پہلے عراقی حکومت کو لینا ہوگا، کیونکہ مرکز وہ ہے، وہاں پر لوگ آ رہے ہیں، پوری دنیا سے آ رہے ہیں. سب سے پہلے تو ان کو ایک وزارت، مجھے حیرت ہے کہ 20-22 سال ہو گئے ان کو آزاد ہوئے ہوئے، اور ابھی تک ایک زائرین کے لیے مستقل وزارت نہیں ہے. مطلب ہم دیکھتے ہیں، میں صاف صاف بات کروں گا کہ بغداد میں ایٹیٹیوڈ کچھ اور ہوتا ہے، نجف میں کچھ اور ہوتا ہے. نجف میں چونکہ دینی حکومت ہے، مسجد دینی ہے، وہاں پر آفیسز ہیں، مکتب ہیں، وہاں پر منٹوں کے اندر جو زائرین کی مشکلات ہیں وہ حل کی جاتی ہیں. جہاں پر وہ کسی بھی آفس میں پہنچ گئے، چاہے وہ شیخ صاحب کا آفس ہے، سیستانی صاحب کا آفس ہے، کہیں پر بھی 2 منٹ کے اندر وہ حرکت میں آتے ہیں اور مسئلہ حل کرتے ہیں. بغداد میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر ذرا معاملات کچھ اور ہوتے ہیں. تو یہ اس کے لیے انیشیٹ تو سب سے پہلے عراقی حکومت کو کرنا ہوگا کہ وہ ایک باقاعدہ، ایک جیسے وزارت حج ہے، اس طرح کی ایک وزارت بنائیں، اور اس کے بعد پھر وہ ڈیٹا کلیکٹ کریں گے ہندوستان سے کتنے لوگ آ رہے ہیں، پاکستان سے کتنے آ رہے ہیں، امریکہ سے کتنے، انگلینڈ سے کتنے، فلاں کہاں سے خطرناک ہے، کہاں سے کچھ ایسے گروپس آ رہے ہیں جو لا کے لوگوں کو چھوڑ دیتے ہیں. تو اس کے لیے پالیسیز بنا کر پھر پاکستان سے رجوع کریں، پھر ہندوستان سے کریں، افغانستان. انیشیٹ تو عراق کو لینا ہوگا نا. اب اس میں کیونکہ لوگ نہ امام حسین اسلام کی زیارت کو چھوڑ دیں گے، نہ اس کا وہ بائیکاٹ کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ معاملہ ہی ایسا ہے، ان کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں، وہ جا رہے ہیں. تو اس کی آواز کس پلیٹ فارم سے کہاں تک پہنچائی جائے، کیا کیا جائے، اس کا حل کیا ہے؟ جی فرسٹ آف آل تو جیسے آپ نے بھی اشارہ کیا کہ یہ مختلف کنٹریز جیسے پاکستان یا اور کنٹریز جن کے زائرین کو مسائل ہیں، ان کی حکومتوں خصوصاً فارن افیئرز کے جو ہے نا شعبے کو چاہیے کہ وقت پہ ان امور کو منظم کرے. ان حکومتوں کے ساتھ جیسے عراق کی حکومت ہے کہ ویزا کا پرابلم نہ آئے، کتنے زائرین آ رہے ہیں ان کو ایڈجسٹ کیا جائے ٹائم پہ. ان کو مثلا اگر بارڈر سے ان کو لانا ہے تو کس طریقے سے لانا ہے، اگر اس طرح کے کوئی مسائل لوگ مس ہو جاتے ہیں تو ان کا سلوشن کیا ہے، یا کمپنی جو ویزا لے کے دیتی ہیں ان کی ذمہ داری کیا ہے، وہ کیسے نہیں، جو لوگ شاید سعودی ایک کوٹا جی دیتے ہیں. سعودی ایک کوٹا دیتے ہیں کہ جی آپ کے یہاں سے اس دفعہ 1 لاکھ لوگ آئیں گے، آپ کے یہاں سے اس دفعہ 50,000 لوگ آنے ہیں. اب آپ قرآن اندازی کریں،
آپ کے اینڈ پر ہے، اب یہ کام آپ کے اینڈ پر ہے. ہمارے پاس اپلیکیشن 50,000 سے اوپر نہیں آنی چاہیے، ہم نے 50,000 ویزے دینے ہیں، آپ سارٹ آؤٹ کریں، ہمیں 50,000 اپلیکیشن آگے بڑھا دیں. پھر جو جیسے اربعین فاؤنڈیشن ہے، ایسی چیزیں ہیں، وہ یہ پاکستان میں دیکھ کر آگے دیں. اب پہلے تو عراق نے بتانا ہوگا کہ ہم آپ سے 1 لاکھ لیں گے، 2 لاکھ لیں گے، یہ ان لمیٹڈ لیں گے، یہ تو وہاں کی بات ہے. اب اس کے اوپر نہ ادھر سے میں کوئی چیک بیلنس ہے، نہ ادھر سے چیک اینڈ بیلنس ہے. جی موسیٰ جی صاحب، میں اس حوالے سے حج سے کمپیئر نہیں کروں گا. یہ مولا حسین علیہ السلام کی برکت ہے، ان کی زیارت کی، ان کے وجود کی، کہ کروڑوں کی تعداد میں لوگ ہوتے ہیں کربلا میں، خصوصاً اربعین پہ پیدل بھی آتے ہیں ویسے بھی. لیکن یہ ساری چیزیں ایڈجسٹمنٹ ہو جاتی ہے، اور زائرین کے لیے رہائش کا، طعام کا، ہر قسم کی سہولت. دنیا میں ایسی مثال نہیں ملتی جو اربعین پہ پورا عراق خدمت کر رہا ہوتا ہے، چھوٹے سے لے کے بڑے تک. یہ چیزیں میرا خیال میں دنیا کے لیے ایک سمبل بھی ہے، آئیڈیل بھی ہے، اور ان چیزوں سے انسانیت کی خدمت کا اور اسلام کی حقیقت بھی پتہ چلتی ہے. لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں، اس میں ہمیں کوٹے کی ضرورت نہیں ہے. جتنے زائرین آنا چاہتے ہیں وہ آئیں، بالکل وہ صحیح آ بات. سکتے ہیں. عراق میں اتنی گنجائش ہے، اتنی برکت ہے مولا حسین کی زیارت میں، کہ ایسی برکت دنیا میں کہیں بھی نہیں دیکھی گی. کرونا ٹاپ پہ تھا، اس کی جو ہے نا وائرس حکومت روک رہی تھی، زائرین پہنچے کروڑوں کی تعداد میں کربلا. جب زیارت مکمل ہوئی تو کرونا تقریباً اینڈ تک جا چکا تھا، نہ ہونے کے صفر برابر. ہو گیا، انوی صفر ہو برکات گیا. مولا حسین کی زیارت کی. اس میں کوٹے کی ضرورت نہیں ہے، اس میں جتنے زائرین آنا چاہے. اس ملک کی اقتصاد بہتر ہوتی ہے، اس ملک کے خزانہ بھرتا ہے، اس ملک کا کاروبار چلتا ہے، اس ملک کا غریب آدمی وہ روٹی کمانے کے اور اس کو وسائل مہیا ہوتے ہیں، اس ملک کی گاڑیاں چلتی ہیں، ہوٹل چلتے ہیں، اس کی معیشت کا پہیہ چلتا ہے. تو یہ سارا جو سسٹم ہے، میں سمجھتا ہوں زائرین کی آمد کے وجود سے آج چھوٹے چھوٹے کنٹریز، سوئٹزرلینڈ کی مثال لے لیں، وہ انہوں نے یہ جو وزٹ اور ٹورزم کے ذریعے سے اربوں خربوں کماتے ہیں سالانہ. ان کے پاس اس طرح کا کوئی جو ہے نا وہ ہسٹوریکل پلیس نہیں ہے. عراق تو بھرا پڑا ہے، صرف ائمہ کی زیارات نہیں، انبیاء کی قبریں ہیں، اس میں اور تاریخی مقامات ہیں. تو وہاں تو ان لوگوں کو اگر یہ اس شعبے پہ کام کریں اور کوئی سورس آف انکم نہ ہو تو پورا عراق پوری دنیا میں ٹاپ لسٹ پہ آ جائے. یعنی مالی اعتبار سے بھی دنیا اور دینی اعتبار بالکل سے صحیح بھی. بات ہے. ایسے اذہان کی ضرورت ہے، ایسے لوگوں کی ضرورت ہے کہ جو اس چیز کو سیریس لیں اور اس چیز کو امپارٹنس دیں. اور جو عالمی طاقتیں ہیں وہ نہیں چاہتی کہ اس طرح کا بڑا کراؤڈ جو ہے وہ دنیا کے سامنے ہے، ان کے پریشر کو قبول نہ کریں، ان کی باتوں میں نہ آئیں، اپنی حکومتوں کے لیے خطرہ محسوس نہ کریں. بلکہ مولا حسین کے زائرین کی آمد برکت ہے. ان کی آمد سے اس ملک کے لیے بھی ہر جہت سے خیر ہے. یعنی بس اس میں نے کو میں نے بعض منظم. لوگوں سے میں نے بعض لوگوں سے بات کی تو انہوں نے مجھے بتایا کہ صرف اربعین کے اوپر ہم پورے سال کے لیے دکان کا کرایہ نکال لیتے ہیں. اس کے بعد عاشورہ الگ ہے، اس کے اندر عرفہ الگ ہے، اس کے اندر اور بعض مخصوصیاں الگ ہیں جس کے اوپر لاکھوں کا ازدحام آتا ہے، وہ سب الگ ہے. صرف اربعین پہ اتنا ظاہر آتا ہے، اتنی برکت ہوتی ہے ان کے رزق میں کہ وہ سال بھر کا دکان کا کرایہ نکالنے قابل ہو جاتے ہیں، کہ سال بھر ان کو رینٹ سے چھٹی ہو جاتی ہے. تو ان تمام چیزوں کو، جس سے پورے عراق کی حکومت کا پہیہ چلتا ہے، پورے یعنی چند دنوں کے اندر اتنا ڈالر آتا ہے، اس کی حد نہیں. تو اس کے حساب سے میرا سوال کہنے کا مقصد میرا یہ ہے کہ وہ زائرین کو فیسلیٹیٹ کریں. زائرین کے لیے یہ نہیں کہ آپ کی ویزا اپروول نہیں آ رہی صاحب، اب لوگ رکے ہوئے ہیں وہاں، پاکستان میں کروڑوں کا نقصان ہو رہا ہے، ایئر لائنز بک ہیں. اب ایئر لائن آپ کے لیے جہاز تو نہیں رکے گا اگر آپ کے لیے آپ کے پاس ویزا نہیں آیا، آپ کی ٹکٹس گئیں، یا پھر آپ اس کے اوپر آن ٹاپ پیسے دیں، اس کو چینج کرائیں. اچھا چینج بھی کرائیں تو آپ کو معلوم نہیں کہ آپ کو آئندہ 2-4 دن میں ویزا آئے گا یا نہیں آئے گا. مطلب یہ جو ایک غیر یقینی کیفیت ہے، جب پورے آپ کے ملک کا پہیہ چلتا ہے، اس سے تمام چیزیں ہیں. اب یہ عذر کے جی باہر کی طاقتیں کرنے نہیں دیتی، تو باہر کی طاقتیں تو کسی کو کچھ نہیں کرنے دیں گی. کرتے ہیں نا لوگ، ایران بھی کر رہا ہے، سب کر رہے ہیں. مطلب جہاں کرنا ہوتا ہے وہاں کرتے ہیں. تو اس کے اوپر ایک مضبوط آواز اٹھانی چاہیے کہ بھئی کتنے دن پہلے آپ اپروول دے دیں گے، یہ فائنل ہو جانا چاہیے. کیونکہ لاکھوں جی لوگ آتے ہیں، اس میں کروڑوں کا نقصان ہوتا ہے لوگوں جی کا. بالکل. اس سال تو خصوصی جن لوگوں نے ایئر لائن لوگوں نے جو ہے نا اتنا پیسہ دیا اور پریشانی بھی اٹھائی، ابھی تک ان کو زیارت نصیب نہیں ہو رہی. کوئٹہ میں کتنے زائرین پھنسے ہوئے ہیں لاکھوں کی تعداد میں، ابھی بھی جو ویٹ بھی کر رہے ہیں زیارت پہ جانے کے لیے. سارا کچھ وہ مہیا کر چکے ہیں،
1.5-2-3 مہینے بعد لوگوں کو 2 مہینے ہو گئے ہیں وہ ویزوں کے حصول میں اور ان کے جو ہے نا ساری تیاری میں اربعین کے، ابھی تک بیچارے دن رات ان کا آرام سکون سب کچھ برباد ہے، اور وہ کوئٹے میں پھنسے ہوئے ہیں، اور وہاں پہ سیلاب زدگان کی وجہ سے بھی رش ہے، پانی کی قلت، رہائش کے مسائل اور کھانے پینے کے مسائل، اور پھر جو بیچارہ بائی روڈ ظاہر آتا ہے اس کے پاس تو اتنے وسائل نہیں ہوتے، وہ بعض اوقات ساری زندگی کی جمع پونجی لے کے آ رہا ہوتا ہے زیارت پہ، بعض اوقات پورا سال اسے اسٹرگل کرنا پڑتی ہے، اس کے پاس اگر اتنے وسائل ہوں تو وہ باہر آ جائے، تو ایسے لاکھوں کروڑوں زائر جو آئندہ جو زائر آنا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی ایک یعنی مایوس کن فضا پیدا کی جاتی ہے، اور پاکستانی حکومت کا اس میں بنیادی رول ہے کہ وہ سرکاری سطح پہ اس آواز کو اٹھائے، اور عراق کی حکومت سے باقاعدہ ہر سال پلانے کے تحت پورا سال زائرین کو جو ہے ان کے لیے پاکستان میں بھی حکومت کہاں، سہولیات پاکستان میں حکومت ہی کہاں ہے آگا؟ پاکستان میں کوئی حکومت لگتی ہے آپ کو کہ پاکستان میں کوئی حکومت ہے؟ پاکستان میں کوئی وہ تو حکومت نام کی کوئی چیز ہے مطلب؟ مشکل تو پھر تو وہ کیا آواز کیا اٹھائیں گے؟ آپ جی مشکل یہ ہے کہ جب ہمارے لوگ ووٹس دیتے ہیں تو انہیں فقط اپنے ذاتی مقامی وقتی فائدے کے لیے نہیں کہ فلاں نے میرا تھانے میں کام کروا دیا، فلاں نے جو ہے میرا کچہری میں کروا دیا، ان چھوٹی چیزوں پہ نگاہ نہیں رکھنی چاہیے، بڑی چیزوں پہ کہ ایز اے انسان کون سے لوگ بہیو آپ کو کر رہے ہیں، اقتصادی مذہبی مسائل کون حل کر رہے ہیں، جب ووٹ دینے کا وقت آتا ہے اس وقت اس طرح کی چیزیں اپنی مذہبی چیزوں کا بھی ڈیمانڈ کریں کہ اگر ایسے بل پاس کیے جا رہے ہوں کہ جس میں اسمبلی کے اندر کوشش کی جا رہی ہو یا پاس کیے جا رہے ہوں کہ جنس پرستی کے بل ہوں، شراب کو جائز قرار دینے کے بل ہوں، نصاب میں تبدیلیاں کر کے دشمنان اہل بیت کی مدح سرائی کی باتیں ہوں، اہل بیت کا ذکر ختم کرنے کی، تو یہ چیزیں ہم کیوں نہیں جب ووٹ دینے لگتے ہیں جن پارٹیوں کو یا جن لوگوں کو ان سے ڈیمانڈ کیوں نہیں کرتے؟ جو ملک کو لا الہ الا اللہ کہہ کے بنایا گیا تو وہ مقصد کہاں گیا لوگوں کے ذہنوں سے؟ جب تک لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات نہیں آئے گی اور شعور نہیں آئے گا اور باقاعدہ بھرپور آواز نہیں اٹھائیں گے، اسی طرح اپنے زیارتی مسائل جو ان کے اٹھ رہے ہیں ایک باقاعدہ منظم طریقے سے ان چیزوں کو اٹھایا جائے، اور اس میں اپنے جو علماء ہیں خصوصاً ان کو متحرک کیا جائے، وہ تنظیمیں متحرک ہوں، علماء مراجع کے وکلاء متحرک ہوں، اور ان کی طرف خطوط لکھے جائے، ان سے رابطہ کیا جائے کہ وہ مرجعیات کے ذریعے سے ان مسائل کو ہر ملک میں حل کرنے کی کوشش کریں۔ میں ایک چھوٹی سی اگزامپل دوں گا کہ دیکھیں آغا خانی یا یہ لوگ جو اسماعیلی گروہ ہیں، چھوٹا سا ایک گروہ ہے، لیکن اس گروہ کا منظم ہونا دیکھیں، اور اس گروہ کی جو سرپرستی کرنے والے لوگ ہیں، کراچی میں ایک دفعہ ان کے پاس پہ حملہ ہوا تھا، اور پوری اس وقت کی انتظامیہ، آرمی چیف، وزیر اعظم، سارے لوگ سر جوڑ کے بیٹھ گئے کراچی میں، اور انہوں نے قاتلوں کو پکڑا، فوری سزا دی، نہ انہیں دھرنے دینے کی ضرورت پڑی۔ لیکن اتنے 8-7 کروڑ شیعہ جو پاکستان میں بستے ہیں، اور سنی مسلمان بھی جو محبان اہل بیت زیارت اہل بیت کو آتے ہیں، ان کی چھوٹے چھوٹے یہ مذہبی حقوق ہیں، ان کے لیے کوئی سننے کے لیے تیار نہیں، کسی کی کان پہ جوں رینگنے کے لیے تیار نہیں۔ کس سے کہیں ہماری تنظیمیں ہیں، ایم ڈبلیو ایم ہے، تحریک جعفریہ ہے، مزید بہت سارے اور لیڈرز ہیں، کس سے مطلب اس کا ایک باقاعدہ مطلب یہ سارے بزرگان ہیں اور یہ محنت کرتے ہیں، ہم راجہ صاحب کو دیکھتے ہیں کہ دن رات اس کے اوپر بات کرتے ہیں، ساجد صاحب بات کرتے ہیں، ہم چاہ رہے ہیں کہ پہلے سے ایک منظم ہمارا ایک باقاعدہ ایک نیٹ ورک جو ہے وہ وجود پائے، جو کہ کم از کم 2 مہینے پہلے پاکستانی حکومت کو جھنجھوڑنا شروع کر دے، کیونکہ پاکستان میں دیکھیں کوئی قانون تو ہے نہیں، پاکستان میں کوئی قانون نہیں ہے، پاکستان میں جو آپ کے سامنے معاملات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں، میں اس کے اوپر ذکر کرنا نہیں چاہتا، مگر پاکستان میں جو فارمولہ چلتا ہے، پاکستان میں فارمولہ چلتا ہے کہ جس نے وقت پر جھنجھوڑ دیا، جگا دیا، اس کی بات سن لی، آپ نہیں کہیں گے، آپ کو ایڈریس نہیں کیا جائے گا۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ 2 مہینے پہلے سے پاکستان کی وزارت خارجہ کو، پاکستان کی وزارت مذہبی امور کو یہ بات بتائی جائے کہ آپ مراسلے لکھنا شروع کریں، اور عراقی حکومت سے اس کے اوپر کریں کہ یہ جی 40 سے 15 دن پہلے، کم از کم 15 دن پہلے آپ نے اپروول ساری دے دینی ہے، ساری اپروولز دے دینی ہے، اور گروپوں کو بھی پابند کریں کہ وہ پہلے سے اپروول ڈالیں، لوگوں کا پیسہ ضائع نہ کریں کہ پورے جہاز بک ہے اور وہ جو ہے اس کے اوپر پیسنجر جا نہیں پا رہے، اور وہ ان کا سب پیسہ جو ہے وہ ضائع ہو رہا ہے۔ تو ان چیزوں کو ہم نے شروع سے دیکھنا ہوگا، اس میں ہم نے بٹنا نہیں ہوگا کہ جی ہم NWM پاس جائیں یا تحریک جعفریہ پاس جائیں،
ہم نے اس کے اوپر اربعین کے حوالے سے ایک فاؤنڈیشن بنا کے اس پہ کام کرنا ہے، اور سارے جو بزرگان ہیں سب سے اس کے اندر جو ہے وہ تعاون کی اپیل کرنی ہے۔ اس حوالے سے میں چاہوں گا آپ اس کے اوپر کچھ اپنی رائے سے ہمیں مستفید کریں۔ جی بالکل، اس جیسے کہ خصوصاً وزارت مذہبی امور اور وزارت خارجہ سے جو سالار ہیں ان کا ایک گروپ ظاہراً ہے بھی، اور وہ مزید اس کو مضبوط کیا جائے، وہ ملیں، جو علماء کے ذریعے سے وفود جائیں، اور اسی طرح جو ہے جو بھی سیاسی اپنے علاقے کی آپ کی شخصیات ہیں، وزراء ہیں، ان کے ذریعے سے پریشر ڈالا جائے کہ زائرین کے مسائل کو حل کیا جائے۔ فوج آرمی کے اندر جو لوگ ہیں، کسی کے سورسز ہیں، چیف آف آرمی سٹاف تک یہ باتیں، اور دوسرے جو جنرلز ہیں، خصوصاً چونکہ جو کانوائیاں نکلتی ہیں کوئٹہ وغیرہ سے، وہ فوج کی سربراہی اور ان کی نگرانی میں ہوتی ہیں، اور وہاں کا جو امن کا سسٹم ہے ان سے تھوڑا ڈسکس کی جائے کہ 15 دن 20 دن لوگوں کو روکنا، اور وہ غریب لوگ جن کے پاس کھانے کے گھر میں پیسے نہیں، وہ زیارت پہ آئے ہوئے ہیں، اور یہ کس قسم کا قانون ہے؟ اگر آپ ہر روز نہیں نکال سکتے، چلو اربعین پہ تو ہر روز آپ کو نکالنی ہوگی جتنے لوگ آتے ہیں، لیکن عام دنوں میں ہفتے میں زیادہ سے زیادہ ایک کانوائی آپ نکالیں، ڈیلے سے زیادہ کرنا نہ کوئٹہ کے لیے مناسب ہے، نہ وہاں کو لوگ متحمل ہو سکتے ہیں، نہ ظاہر کے لیے۔ تو یہ ساری جو جہتیں ہیں، چاہے امن و امان والی جہتیں ہیں، چاہے سیاسی لوگ ہیں، چاہے وزارتیں ہیں، چاہے علماء، ہر ایک کی طرف جو ہے نا اپنے مراسلے بھی لکھے جائیں، وفود بھی جائیں۔ اس کے لیے علماء کرام جو جمعے کے خطبات ہیں، میڈیا ہے، جو اس طرح وکلائے مراجع ہیں، خصوصاً ایسے مراجع جن کی آواز ایسے ملکوں میں سنی جاتی ہے، ان کے مکاتب تک بھرپور مراسلات جائیں، زائرین کے بھی ان کی ویب سائٹ پہ جائیں اور اپنی آواز اٹھائیں، کیونکہ بچہ جب تک روتا نہیں، بعض اوقات ماں بھی دودھ نہیں دیتی، بعض اوقات مرجے کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے، کیا مسئلہ، اس کو بتایا ہی نہیں جاتا صحیح کنڈیشن۔ تو ایسی صورتحال میں ان کے وکلاء اس جس کنٹری میں مسائل ہیں اور مراجع تک، ان کی ویب سائٹس تک بھرپور زائرین بھی لکھیں اپنی شکایات مسائل کو، قافلہ سالار بھی لکھیں، اور جو لوگ خرابیاں کر رہے ہیں ان کا سد باب کیا جائے۔ اگر وہ ایسے لوگوں کو لاتے ہیں جو منشیات لے کے آتے ہیں، یا دہشت گردوں کو، یا ایسے غیر قانونی لوگ چھوڑ کے جاتے ہیں، تو ان کو حکومتیں روکیں، نہ کہ زائرین کا راستہ ان کی بہانہ بنا کے روک دیا جائے۔ یہ زیارت تو اس وقت بھی ہوتی رہی جب لوگوں کے ہاتھ کاٹے جاتے تھے، جب ان کو راستے میں قتل کیا۔ زیارت سے تو کبھی کوئی نہیں رکے گا، یہ تو مولا حسین اچھا، کی اس میں محبت جو ہے جو ایک زائرین سے مومنوں میں ہے۔ جی ایک زائرین سے بھی اپیل کرنا چاہوں گا، کہ زائرین سے بھی اپیل ہے کہ آپ گروپ سالار کے ساتھ جس کے ساتھ آتے ہیں، وہ آپ کے ساتھ زیادتی کرتا ہے تو واپسی پہ آپ معاف واف کر کے چھوڑے نہیں، کیونکہ وہ اگلی وہ یہ سب بہانے ہوتے ہیں، وہ پھر 600-700 لوگ اگلی دفعہ پھر لائے گا، ان کے ساتھ پھر یہ کرے گا۔ تو جس نے جو غلط کیا ہے اس کو کیفر کردار تک پہنچائیں، اتھارٹی کو دیں۔ جس طرح سے میں نے ابھی کہا کہ کاظمین میں میری ملاقات ہوئی، ہم نے نمبر ایکسچینج کیے ہیں، تو وہ ایران جا کر جب پاکستان جائیں گے تو وہ ہمیں وہ آدمی دیں گے، پورا اس کا نمبر دیں گے، تمام چیزیں دیں گے، اس کا فوٹو دیں گے، اس پر ہم بات کریں گے اور اس کو اپنے اس کے کیفر کردار تک پہنچانے کی پوری کوشش کریں گے، اس کو چھوڑیں گے نہیں، کیونکہ اس نے لے جا کے وہاں پر لوگوں کو بے یار و مددگار جو ہے وہ بغداد کے اندر چھوڑا ہوا تھا، وہ بیچارے ادھر ادھر گھوم رہے تھے۔ تو ان سے ہم نے وعدہ کیا کہ اس کو آپ نے بھی نہیں چھوڑنا ہے، ہم نے بھی نہیں چھوڑنا ہے، ہم اس کو پاکستان کی جو اعلیٰ ہماری قیادت ہے تشیع کی، اس کو اس آدمی کا نام وام سب دے کر اس کے گروپ کا پورا اس کا بندوبست کرائیں گے، تاکہ اس کو تاحیات بینڈ کیا جائے، تاکہ آئندہ زائرین کو لے کر نہ جائے۔ اور اس کے بعد آپ لوگ اگر وہاں پر مقامی قانون کے حوالے سے FIRs وغیرہ کرتے ہیں تو وہ آپ کریں، وہ آپ کا اپنا قانونی اور اخلاقی حق بنتا ہے، مگر اس کا جو لائسنس ہے، اگر لائسنس کے بغیر کام کر رہا ہے تو وہ سب کچھ کینسل ہونا چاہیے، اس میں تاحیات پابندی لگنی چاہیے کہ آئندہ یہ زائرین کو لے کر نہ جائے۔ تو زائرین بھی کیا کرتے ہیں، بعض دفعہ وہ رو پیٹ کے لوگوں کو چھوڑ دیتے ہیں اور ان کے پیچھے لگتے نہیں۔ تو زائرین کو بھی فالو اپ کرنا چاہیے کہ اگر کسی سالار نے ایسا کیا ہے، 600 لوگ لایا تھا، واپسی میں 400 جا رہے ہیں، تو اس کو اندر کرائیں، اس کو لاک اپ کرائیں، وہ 200 لوگ کہاں گئے تھے؟ اس سے کیونکہ زائرین کے اوپر آ رہی ہے نا اب، عراقی حکومت کہہ رہی ہے کہ جی آپ کے یہاں سے گروپ آتے ہیں اور لوگ یہاں پر چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، تو یہ وہ پھر مشکل سالاروں کے لیے نہیں بلکہ زائرین کے لیے بن رہی ہے۔ تو اس میں زائرین کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے کہ فوراً ایسے آدمی کے گریبان میں ہاتھ ڈالیں اور اس کا سدباب کریں۔ میں چاہوں گا اس کے اوپر، اس کے لیے وہاں سے جو ہمارے مکتب دینی مرجعیت کے مکتب ہیں، وہاں سے ہمیں کیا ہیلپ مل سکتی ہے اس میں، اگر شکایت کریں ہم کہ بھائی جی یہ ہے، یہ معاملہ جی ہے۔ جی اس حوالے سے یوں کہوں گا کہ زائرین ہر قافلے سالار پہ
آواز کٹ گیا گا، جنہوں نے اس کا آواز کٹ بزنس گئی. جو ہے اس قافلہ سالار کے ساتھ ہیں، جو عبادت سمجھتے ہیں، جو خدمت سمجھتے ہیں ظاہر کی. جی ابھی آواز آ رہی ہے آپ کی؟ جی آپ جی کو اب آئی، اب آئی. جی اب آئی دوبارہ سے پلیز. جی بسم اللہ بسم اللہ. جی مفتی صاحب میں یہ کہہ رہا تھا کہ زائرین کو چاہیے ایسے قافلہ سالار کو سلیکٹ کریں جس کا مقصد خدمت ہو، جس کا مقصد اس سفر میں اس زیارت کو وہ عبادت سمجھتا ہو، تجارت نہ سمجھتا ہو، یہ اس کا مقصد نہ ہو. ایسے قافلہ سالار کو، اور جس کا تجربہ بھی ہو اور جو بار بار آ چکا ہو اور سب کو اس کی ریپوٹیشن اچھی ہو، ایسے قافلہ سالار کو چوائس کریں. نئے نئے لوگ جو تجارت کی غرض سے آتے ہیں وہ دھوکہ دیتے ہیں بعض لوگ اس کو، زائرین کو، اور ان کے مسائل مزید بڑھا دیتے ہیں، مزید پیسے مانگتے ہیں، ڈبل جو ہے نا ان سے وہ جھوٹ وغیرہ بعض لوگ بول کے دوبارہ ٹکٹوں کے پیسے بھی لیے بعض زائروں سے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے اس مقام پہ کہ زائرین کو چوائس کرنا چاہیے کہ کس کے ساتھ جانا ہے. جیسے ایرانی زائر آتے ہیں تو ان کے ساتھ جو ہے نا حج پہ بھی اسی طرح ہوتا ہے، ایک عالم دین ہوتا ہے جو مانوی ہر جیسے گائیڈ لائن دے رہا ہوتا ہے کہ آپ کس شخصیت کی زیارت کو جا رہے ہیں. اس شخصیت کا انٹروڈکشن ہوتا ہے، آداب زیارت بتاتا ہے، نماز کے وقت نماز ہوتی ہے، حجاب کا خیال رکھا جاتا ہے، اور اسی طرح بہت ساری چیزیں کہ اذن دخول یعنی داخلے سے پہلے آپ اجازت مانگنی ہے، زیارت پڑھنی ہے، 2 رکعت نماز ہے، دعا کیسے مانگنی ہے، زری کو بوسہ دینا، یہ ساری چیزیں جو بہت سارے ہر جگہ کے آپ نے آداب ہیں، اعمال ہیں، وہ عالم کا کام ہوتا ہے. لہذا قافلہ سالار حضرات کو چاہیے جو بڑے زیادہ قافلے لے کے آتے ہیں وہ کسی عالم دین کو اپنے کنٹری سے مثلا لے کے آتے ہیں ساتھ، یا جہاں جاتے ہیں وہاں سے اگر کوئی ایسا عالم انہیں ملتا ہے کہ جو صحیح گائیڈ لائن دے، تو اس طرح ایک عبادت کا سفر ہوگا، مانوی تربیت کا سفر ہوگا. اور اس حوالے سے جو ہے آپ نے سوال کیا کہ مرجعیات کا کردار اور ان کے وکلاء کا بہت بڑا کردار ہے. میں سمجھتا ہوں خصوصاً ایسی مرجعیات جو ہمیشہ زائرین کی خدمت کے لیے تگودو کرتی رہتی ہے ہر ملک میں، عراق میں، پاکستان میں، ہر جگہ، ان سے ریلیٹڈ رہیں، ان سے تعاون ہر جیسے تعاون بھی کریں، یعنی انفارمیشن کا تعاون ہے، ٹائم سے اور صحیح ان کو بات بتائی جائے. بعض اوقات غیر قانونی چیزیں ان سے کروانے کی کوشش کی جاتی ہے، وہ امپاسبل ہوتا ہے اور مناسب بھی نہیں ہوتا. اسی طرح ایسی مرجعیات، ایسے وکلاء کہ اپنے ملک سے وکلاء کے ذریعے سے پہلے ہی ایک آواز بلند کی جائے کہ بھائی مکاتب اور دفاتر تک یہ بات پہنچے کہ یہ مسائل اور ان کو وہ حل کریں، اور کر سکتے ہیں اگر ایک منظم طریقے سے اس کو پہنچایا جائے، اس بات کو آگے مراجع تک پہنچایا جائے. جی موسی صاحب. اچھا آگا دیکھیے، غلطیاں پاکستان میں تو ہیں ہی، وہ تو آپ کو معلوم ہے کہ ایک معاشرہ جو ہے وہ ایک ریوڑ والی کیفیت ہے، حکومت جہاں پر نہ ہو، نام کی حکومت ہو جس کا کوئی سرپیری نہ ہو، تو وہاں سے تو معاملات ہیں. مگر غلطی عراقی حکومت کی جانب سے بھی ہے، کمزوریاں وہاں سے بھی ہیں کہ وہاں سے آج تک اس کی کوئی مذہبی امور کی کوئی وزارت ہے ہی نہیں. وہاں سے سب سے پہلے ہونا چاہیے، کیونکہ وہ دنیا کا سب سے بڑا ٹورسٹ پلیس ہے. وہاں کروڑوں لوگ آ رہے ہیں، وہ کروڑوں لوگ آ رہے ہیں. اتنے پوری کسی ملک میں جہاں پر لوگ گھومنے آتے ہوں، جہاں پر ٹورزم ہو، اتنی بڑی تعداد کہیں نہیں آتی. یہاں کروڑوں لوگ آتے ہیں اور سال میں کئی بار آتے ہیں. عاشورہ پہ آئیں گے، اربعین پہ آئیں گے، عرفہ پہ آئیں گے، رسول خدا کے ایام میں آئیں گے، ایام فاطمیہ میں آئیں گے. وہ کوئی ایک دن ہے؟ یہاں پورے سال جو ہے وہ کروڑوں لوگ آتے اور جاتے ہیں. تو ان کی طرف سے بھی کوئی ایک سسٹم، ایک مضبوط ایک کمیٹی ہونی چاہیے کہ جس سے بات کریں. تو کمزوری تو وہاں سے بھی آگا. جی بالکل، اس پہ بات پہلے بھی ہوئی. اپنا موسی صاحب میں اتنا کہوں گا کہ یہ اصل جو عدالت قائم ہوگی، جو نظام درست ہوگا، وہ تو تبھی ہوگا جب ظہور امام زمان علیہ السلام ہوگا. لیکن اس سے پہلے جو لوگ مخلص ہیں، جو لوگ درد رکھتے ہیں انسانیت کا، فیلڈ سے ہر جہت سے، اس میں تاجر برادری کا بھی کردار ہے. مثال کے طور پہ ایک کراچی کے تاجر سے میں نے یہ بات سنی کہ وہ کہہ رہے تھے کہ کراچی سے لے کر اپنا یہ جو نئی گوادر ایئر سائڈ پہ جو ایران کی طرف نیا بارڈر کھلا ہے وہاں تک، اور وہاں سے ایران میں، اور ایران سے پھر عراق، کربلا، نجف تک،
وہ زائرین کے لیے فیسلٹیز یعنی رہائش کی ان کے لیے ظاہر سرا بنانا چاہتے ہیں. اس میں مختلف کنٹریز کو ان کو کوآپریشن چاہیے، قانونی مراحل ہے ان کو طے کرنا ہے. تو اس طرح کے تاجرات مل کے اگر ایک کمیٹی بناتے ہیں اور زائرین جو خصوصاً جن کے پاس وسائل کم ہے ان کو ہر اس شہر میں جہاں زیارات ہیں کے لیے رہائش کا سبب، ان کے لیے دوسری فیسلٹیز، خود حرم کے حرم ہے ان کے پاس چلیے اس بہت میں ہے. لیکن بنیادی آواز خصوصاً پاکستان، انڈیا، افغانستان اس کے زائرین کے لیے کوشش اور اجتماعی آواز بسیں فری مہیا کر سکتے ہیں، کم قیمت پہ ان کو زیارت کے لیے مہیا کر سکتے ہیں، ان کو رہائش دے سکتے ہیں وہ حرم اگر وہ کام اچھا کریں تو اس پہ. لیکن بنیادی ایک کام کرتے ہیں، مجموعی آواز. جی بنیادی کام جی کرتے ہیں. دیکھیں کام تو بہت سارے ہو سکتے ہیں نا، ہم 1000 آپشنز پہ بات کر سکتے ہیں. کام تو بہت ہو سکتے ہیں کہ یہ ہو جائے، فلاں ہو جائے، فلاں ہو جائے. بنیادی طور پہ کام اگر اس کا اسٹرکچر کھڑا کرنے کی کوشش کریں، سب سے پہلے میں کہوں گا آپ اس میں کیا کام آ سکتے ہیں. اگر آپ جائیں اور شیخ صاحب کے سامنے ہماری دینی مرجعیت ہے، مرجع ہیں، پاکستانی ہیں، پنجاب سے تعلق ہے آپ کا، ہمارے ہم زبان ہیں، ہم کلچر ہیں وہ، اور پیش رہتے ہیں زائرین کی مشکلات میں ان کو رفع کرنے میں. ایک بہت بڑا نام ہے شیخ صاحب کا، مطلب کہ لوگ بڑے ڈھارس ہے ہندوستانی اور پاکستانیوں کے لیے، ایک نعمت الہی سے کم نہیں ہے. تو اس میں بنیادی کام کیا ہو سکتا ہے؟ اس میں آپ اس ٹاسک کو لیں اور وہاں سے آواز اٹھائیں کہ جی پاکستانی زائرین کے لیے اور افغانی اور ہندوستانی زائرین کے لیے اگر شیخ بشیر صاحب اس کے اوپر حکومت سے بات کریں، اس میں آپ اپنا کردار ڈالیں اور اس پہ کیا کیا جا سکتا ہے. آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے کہ آپ اس میں کیا کام کر سکتے ہیں؟ مطلب ہم اس سے کہیں، ہم اس سے کہیں عراق کو یہ چاہیے، پاکستان کو چاہیے، نہیں، ہم شروع کرتے ہیں، پہلی اینٹ ہم رکھتے ہیں، پہلا پتھر ہم رکھتے ہیں اور یہاں سے ہم شروع کرتے ہیں. اس میں کیا ہو سکتا ہے؟ جی بہت اچھا کوشچن کیا کہ ہم جب بات کر رہے ہیں تو ہم کیا کر سکتے ہیں. آپ نے ہم کچھ کیا کریں؟ حلول دیے، اس حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ پاکستان، انڈیا، افغانستان جن کنٹریز کے زیادہ مسائل ہیں، اس طرح بنگلہ دیش کے بھی زائرین کے، تو ان کنٹریز کے جو زائرین اور مومنین ہمیشہ زیارت پہ آتے ہیں یا آنا چاہتے ہیں یا آ رہے ہیں، جن کو مشکلات ہیں اور وہ انٹرسٹڈ ہیں، اور ان کے قافلہ سالار اور ان کے علاقے کے جو علماء ہیں، مقامی علماء ہیں، ان کی تنظیمیں ہیں. فرسٹ آف آل ہم یہ کر سکتے ہیں کہ زائرین کے مسائل کو لکھا جائے، جیسے یہ ابھی میڈیا پہ آپ ایک پروگرام کر رہے ہیں، اسی طرح میڈیا کے ذریعے سے بھی یہ جو جہاد، جو ریلیٹڈ جہاد ہیں جن کا تعلق ہے اور کچھ کر سکتے ہیں، وہ آپس میں ایک آواز بنے، اور اس میں تاجر حضرات بھی آئیں گے، اس میں علماء بھی آئیں گے، اس میں زائرین بھی آئیں گے، اس میں درد دل رکھنے والے پولیٹیشین بھی آ سکتے ہیں. یعنی ایک کمیٹی بنا دی جائے، جیسے آپ نے فاؤنڈیشن کا نام لیا، اربعین فاؤنڈیشن، جو کوئی نہیں، پہلے بنی میں آتا ہمارے پاس ایک میڈیم ہے نا، جیسے شیخ بشیر صاحب ہے جو عراقی حکومت سے بھی مضبوط بات کر سکتے ہیں، پاکستانی حکومت سے بھی بات کر سکتے ہیں. جی ہاں. جی میں اسی طرف آ رہا ہوں. جب ہم ایک آواز، ایک پلیٹ فارم بنا دیں، کچھ ایک کمیٹی بن جائے کہ جو اس پہ باقاعدہ پورا سال کام کرتی رہے، لوگوں کو آپس میں کنیکٹ کرتی رہے، ان کی مشکلات اور ان کے سولوشنز باقاعدہ لکھے جائیں، ان کو بیان کیا جائے، اور پھر پاکستان کے وہی کمیٹی جو ہے وہ پاکستان کی حکومت جو کچھ کر سکتی ہے ان سے وزارتوں سے ملے، اور اسی طرح نجف میں، عراق میں یا ایران میں مسائل ہیں تو جو مرجعیات ہے سب مراجع سے کوشش کی جائے، خصوصاً جیسے قبلہ حافظ نجفی صاحب کا آپ نے نام لیا، وہ پہلے بھی کرتے ہیں، مزید ان کے دفتر سے وہ کمیٹی پہ ریلیٹڈ رہے، اپنے لکھ کے ریٹن رسمی جو ہے نا اس کو پیش کرے، یہ مسائل ہیں، اور یہ ہمارے یہ افراد اس کمیٹی میں مؤثر لوگ پاکستان میں بھی ہوں، پھر اس مکتب کو یا باقی مراجع کے مکتب کو بھی پیش کیا جائے، اور پھر یہ کچھ نہ کچھ ممکن ہے، یقین احتمال کافی ہے، اطمینان ہے کہ کچھ نہ کچھ ایک منظم جو ہے نا وہ حرکت ہو جائے گی، اور کوئی نتیجہ آئندہ سال تک اگر میں ان سے پہلے حرکت دی کہ ایک باقاعدہ اس پہ پورا سال ایک کمیٹی بنانے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کو حل کرنے کے لیے انشاءاللہ آگے بڑھتے ہیں. مولا امام زمانہ کے نظر کرم اور اللہ کے لطف سے زائرین کی خدمت کے لیے یہ کام انشاءاللہ آگے بڑھے گا. اچھا، جیسے کہ آپ فرض کریں کہ آپ جاتے ہیں اور شیخ صاحب سے بات کرتے ہیں کہ بھائی اس کے اوپر ہم کام شروع کرنا چاہ رہے ہیں کہ پاکستان سے لسٹیں جمع کی جائیں کہ
مکتب کے تھرو ہوگا اب یہ ویزا فرض کریں کہ مکتب کے تھرو ہوگا اور عراقی حکومت سے ہم بات کریں گے. ہمارے پاس یہ تمام ایک کمیٹی پاکستان میں ہو، وہ تمام سالاروں کا ڈیٹا دے، کون کتنے لوگ لے کر جا رہے ہیں، اور ذمہ داری دے کہ جتنے لوگ آئیں گے اتنے لوگ واپس جائیں گے. ہم پھر عراقی حکومت سے اس کی اپروول فٹافٹ کرائیں گے. اگر اس طرح سے ایک ڈھانچہ بن جائے، کیونکہ ایک مکتب پاکستان میں اس چیز کو دیکھے، دوسرا مکتب عراق میں دیکھے اور عراقی حکومت سے مسائل حل کرائے. ورنہ ایسے ہم 2000 پروگرام بھی کریں گے تو عراقی حکومت پہ اس کا فرق پڑنے والا نہیں، نہ پاکستانی حکومت کے کان پہ جو رہیں گی. اس کا باقاعدہ دینی مرجعیت کے ساتھ اس کو لنک کر کر، اس کے 2 دھڑے بنا کر کہ ایک پاکستان کو کے زائرین کو ڈیل کرے، وہ وہاں کے ایسے تمام سالار کو ہٹا دیں جو رجسٹرڈ نہیں ہیں، جن کی نیک نامی نہیں ہے، جو دین کی خدمت نہیں، تجارتی غرض سے آتے، سب کو آؤٹ کر دیں. وہ سالار آئیں گے جس کو وہاں کی کمیٹی اپروو کرے گی، اور وہ پھر شیخ صاحب کے مکتب کو دیں گے کہ یہ بالکل جینون لوگ لے کر آ رہے ہیں، اور یہ عزت سے زائرین کو عزت سے لے کر آئیں گے، عزت سے لے کر جائیں گے، آپ اپروول کرا دیں. تو ایک اس طرح کا اگر ہم ڈھانچہ بنا لیں، ابھی ہمارے پاس 11 مہینے اور ہیں. جی بالکل، آپ نے بہت اچھا آئیڈیا دیا. انشاءاللہ اس پہ کام ہوگا، بھرپور کوشش کریں گے. باقی امام زمانہ کی نظر کرم، اہل بیت کی نظر کرم سے ہوگا، زائرین قافلہ سالاروں کے تعاون سے ہوگا. ایک بہت بڑا ٹارگٹ ہے، بہت بڑا کام ہے. ہمارا کام ہے کوشش کرنا، باقی انشاءاللہ اللہ کا لطف اور کرم ہوگا. تو یہ امید ہے اگر فل 100% نہ ہو سکا تو کافی حد تک بہتر ہونے کی طرف جائے گا، اور آئندہ سالوں میں خدا کوئی اور راستہ مہیا کرے گا جس سے مزید بہتری کی طرف جائے گا. اس میں دعا کی ضرورت ہے اجتماعی، اس میں نماز شب کی ضرورت ہے، زائرین کے تقوی اور نماز کی پابندی، حلال رزق، بہت ساری چیزوں کا دخل ہوتا ہے. بعض اوقات پریشانیاں آتی ہیں، انسان خدا کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اپنی غلطیوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے، توبہ کرتا ہے. یہ ساری چیزیں اور زیارت کے حوالے سے کوئی بھی کام ہو ان پریشانیوں کی دوری کے لیے نہیں، یقیناً کرنی ہوگی، اور ہمیں نہیں، مل بالکل جل صحیح کے ہے. کرنی ہوگی. اور اس حوالے سے اجتماعی آواز اٹھائیں گے تو نہیں، اجتماعی آواز کی اگر ضرورت ہے اس میں، جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ توبہ کی ضرورت ہے، اس کے اندر دعا کی ضرورت ہے. اس میں کچھ لوگوں کے گریبان پکڑنے کی بھی ضرورت ہے، جنہوں نے جو زائرین کو لا کر اور پیسہ بٹور کے بھاگ جاتے ہیں، ان کو اس پہ باقاعدہ پنشمنٹ کی بھی ضرورت ہے. جہاں پر دعا کی جائے گی وہاں پر ان کا گریبان بھی پکڑا جائے گا، ان کا گریبان پھاڑ بھی دیا جائے گا، ان کو لاک اپ بھی کرنے کی ضرورت ہے. اس کے بغیر کام چلے گا نہیں. اچھا، اس میں ایک چیز اور جی ہو رہی ہے، وہ آپ تو وہاں پر ایسا. بیٹھے. ہاں. جی اس میں سننے میں آ رہا ہے کہ گورنمنٹ عراق نے کافی ایسے لوگوں کو جو غیر قانونی ہیں ان کو پکڑا ہے، ان کو جیل میں کیا ہے، بہت ساری اس طرح کی چیزیں ہیں. لیکن اصل چیز ہے زائر کہ وہ چوائس کرے کہ کس قافلہ سالار جس کو ویل نون ہو، جس کی سابقہ ریپوٹیشن اچھی، اس کو چوائس کرے. جب تک زائر کے اندر یہ شعور نہیں آئے گا، یہ مسائل پازیٹیو طریقے سے شاید حل نہ ہو سکے. جی آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہاں، ہیں؟ اور جو لا رہا ہے ستا کے واپس لے جا رہا ہے، پھر پاکستان میں اس کو چھوڑے نہیں، اس کا بالکل خانہ خراب کرے وہاں، تاکہ آئندہ وہ گروپ لے کر آنے قابل ہی نہ رہے. اس کو قانونی طور سے ہاتھ پیر باندھ دیں اس کے بالکل. بہرحال ایک چیز اور بھی ہے، بالکل ہمارے پاس تقریباً 3-4 منٹ رہ گئے ہیں، 5 منٹ اس میں ہم بات کرنا چاہتے ہیں. ابھی ایک نئی پالیسی دیکھی میں نے کہ جی 10 نائٹس منیمم آپ نے بک کرنی ہے، چاہے آپ کربلا میں 3 دن رہیں، 4 دن رہیں، 10 راتوں کے پیسے آپ کو دینے. یہ اس کے اوپر کہاں جا کر ہم دیوار پہ سر ماریں، کس سے بات کریں؟ یہ کون سا تک ہے؟ غریب زائر آ کر تو اب زیارت کرنے لائق رہا بھی نہیں، کیونکہ گھر ختم ہوتے جا رہے ہیں، ہوٹلز بنتے جا رہے ہیں. پھر اس کے بعد ان کے جو روزے کے سامنے والے ہوٹلز ہیں ان کے $190 پر نائٹ پر بیڈ، جس میں اگر آپ 6 دن بھی رہیں تو وہ آپ کو روم سروسز والا بھی نہیں آتا. مطلب لوٹ مار ہو رہی ہے. تو اس کی یہ چیز بھی دیکھنی پڑے گی کہ جس کو یہاں پر جو ایک مافیا انٹر ہو رہی ہے، اس کو کہاں پر جا کر روکا جائے کہ منیمم 10 نائٹس. مطلب اب آدمی 3 دن سوچ رہا تھا کہ وہ نجف میں رہے گا، 2 دن کازمین میں رہے گا، وہ سب اس کا جو ایک پورا ایک آئیٹینری ہے وہ خراب ہو گئی، بیڑا غرق ہو گیا اس کا. وہ 10 راتیں باؤنڈ ہو گیا، یا پھر ڈبل پیمنٹ کرے، 10 راتوں کے پیسے ان کو دے دے، کازمین والوں کو الگ دے، نجف والوں کو جا کے الگ دے. یہ کہاں پہ بات کریں گے؟
جی، اس طرح کے یا یقیناً بعض جگہوں پہ مسائل ہیں۔ فرسٹ آف آل تو ایسے ہوٹلز سب تو ایسے یقیناً نہیں ہیں، ایسے ہوٹلز کو بک ہی نہ کریں جو 10 دن کی وہ کنڈیشن لگا رہے ہیں، تو دوسرے ہوٹلز کی طرف رجوع کیا جائے جو کم دن میں بھی جتنے دن آپ رہنا چاہیں وہ بک کر لیتے ہیں۔ اور دوسری بات اس حوالے سے پاکستانی ایمبیسی ہے بغداد میں، اس سے کنیکشن میں رہیں جو زائرین کے مسائل ہوتے ہیں۔ مثلا ابھی جو بات پھنسے ہوئے عراق میں ظاہر کے ہوئے قانون بنا تھا کہ واپسی بھی بائی ایئر اور آنا بھی بائی ایئر، تو سننے میں آیا کہ پاکستانی ایمبیسی نے واپس بھیجنے کے لیے بائی روڈ کچھ اسٹرگل کی ہے، تو ان سے بھی کنیکشن میں رہنا چاہیے۔ اور اسی طرح جو ہے ایران کے اندر جو مذہبی اعتبار سے جو لوگ انٹرفیئر کر سکتے ہیں، یہ ایرانی ایمبیسی کہ وہ ویزے لگے اور مین پہ ویزے روکے گئے، ٹھیک ہے، بعض اوقات حالات ایسے بن جاتے ہیں کسی کنٹری کے بارڈر کو بند کرنا پڑتا ہے، لیکن لمبی مدت کے لیے نہ کیا جائے۔ جو بیچارے زائرین پھنسے ہوئے ہیں چاہے ایران میں، چاہے بارڈر پہ، چاہے کوئٹہ میں، چاہے کہیں اور، ان کا وہ بیچارے کب تک صبر کریں گے؟ لہٰذا ان کو جو قانونی لوگ ہیں ان کو آنے جانے دیں، ایک سلسلہ جو ہے نا وہ چلتا رہے اور اس چیز کو نہ روکا جائے۔ باقی رہا، آخر میں یہی کہنا چاہوں گا کہ ایک اجتماعی شعور کی ضرورت ہے، اجتماعی تربیت کی ضرورت ہے، انفارمیشن کی ضرورت ہے، کیونکہ بہت سارے زائرین کو ٹائم پہ انفارمیشن نہیں دی جاتی۔ تو ایک بڑے لیول پہ انفارمیشن کمیٹی بھی، یہ زیارت کی انفارمیشن کمیٹی بننی چاہیے، چاہے اس کے قانونی مسائل کی انفارمیشن ہے، زیارت ہے اس کے ہر ملک کے حالات کی اعتبار سے ہوتا ہے کہ اس ملک میں اب یہ حالات جا رہے ہیں، ویزے کے مسائل ہیں، تو اس مختلف جہات ہیں۔ انشاءاللہ حکومتیں بھی کوشش کرنی چاہیے سب کو کہ وہ تمام کنٹریز کی جن کے ریلیٹڈ ہیں وہ بھی کوشش کریں اور ایک کمیٹی بنانے کی انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں۔ بالکل صحیح، بہت شکر گزار ہے قبلہ، انتہائی ممنون ہیں، انتہائی مشکور ہیں کہ آپ نے اپنا قیمتی ٹائم دیا اور ایک اہم موضوع کے لیے جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے وہ اپنی جو گزارشات تھیں، جو تمام چیزیں تھیں، جو ایک ماہرانہ رائے تھی، وہ آپ نے پیش کی، اور انشاءاللہ آپ ایک کردار ادا بھی کریں گے، کیونکہ آپ مکتب میں ایک خاص آپ کی حیثیت ہے، تو اس حساب سے جو ہے وہ انشاءاللہ زائرین کے لیے، امام حسین السلام کے زائر ہیں یہ، اس کے لیے ہمیں امید ہے کہ آپ انشاءاللہ اس میں ضرور اپنا کردار بھی ادا کریں گے اور آنے والے ایام میں ان چیزوں کو بہتر کیا جا سکے گا۔ ہم انتہائی ممنون ہیں قبلہ آپ کے۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ قبلہ۔ جی ناظرین، آپ سے بات فرما رہے تھے آیت اللہ سید نسیم عباس نشوی صاحب کو زائرین کی مشکلات کو لے کر، جو کوئٹہ سے لے کر کربلا تک جو ہے وہ اس وقت پہلے ویزوں کے حوالے سے پریشان ہوئے، اور اس کے بعد کچھ قانون کے جو جس طرح سے آیا ہے، بائی ایئر آیا ہے تو بائی ایئر جائے، اس طرح کے جو معاملات ہیں، اس کے اوپر جو پریشانیاں ہیں اور وہاں پر لوگ اسٹک ہو گئے ہیں، اس کے اوپر آواز اٹھانا ہمارا اولین ہمارا جو ہے فرض بنتا ہے، اور خالی ایک مرتبہ نہیں، ہم اس کے اوپر جب تک مسائل حل نہیں ہو جاتے ہم اس کے اوپر بار بار آواز اٹھاتے رہیں گے، اور ان ذمہ داران تک، ان مسئولین تک، ان کے ایوانوں تک اپنی آواز کو ضرور پہنچائیں گے، جب تک ایک ایک زائر امام حسین السلام جو کسی پریشانی میں ہے وہ راحت نہیں پا جاتا اور اپنے گھر کو سکون اور امن کے ساتھ نہیں لوٹ جاتا۔ سو ہمارے پروگرام کا ٹائم جو ہے وہ ختم ہو گیا، ہماری اور آپ کی اگلی ملاقات